बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यह है प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूँ आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, सानहे जन्म नहीं लेते हैं बल्कि साजिशी रास्तों के ज़रिए इनकी पैदाइश अमल में लाई जाती है। सकूत ढाका के ताने बाने 1947 में ही बुन दिए गए थे। शेख मुजीबुर रहमान, रॉ और मुसाद का नेक्सस क्या था? आज अपने प्रोग्राम दूसरा रुख में हमने इस बात से पर्दा उठाना है। वो बातें जो कि निसाब में नहीं पढ़ाई जाती हैं या फिर टेलीविज़न में इसके ऊपर बात नहीं होती है, आज हमने इसके ऊपर बात करनी है और जानने की कोशिश करनी है कि सकूत ढाका के पीछे कौन से अवामिल कार फरमा थे। हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद होते हैं अहमद हसन अल अरबी, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप बेहतरीन गिरफ्त रखते हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के ऊपर और दफ़ाई जो अमूर हैं उनके ऊपर। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करते हैं पाकिस्तानी अवाम, वो नौजवान जिनके जहनों में सवालात तो होते हैं लेकिन जवाबात देने के लिए कोई नहीं होता है। उनके सवालात हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे और उनके जवाबात देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अहमद हसन अल अरबी और उनकी टीम ने एक डॉक्यूमेंट्री तरतीब दी है। आइए सबसे पहले वो मुलाहिजा फरमाते हैं। The immediate impulse to defect was Bangladesh crisis, which was described by American correspondents as Islamic grassroots revolution, which is absolute baloney. There was nothing to do with Islam, and there was no grassroots revolution. Actually, there are no grassroots revolutions, period. Any revolution is a byproduct of a highly organized group of conscientious and professional organizers, but has nothing to do with grassroots. In Bangladesh, it was nothing with grassroots. Most of the Awami League party members, Awami League means People's Party, were trained in Moscow in the High Party School. Most of the Mukti Fauj leaders, Mukti Fauj in Bengali means People's Army, same as SWAPO and all kind of liberation armies all over the world, the same bunch of useful idiots. They were trained at Lumumba University and various centers of the KGB in Simferopol, in Crimea, and in Tashkent. So when I saw that Indian territory is being used as a jumping board to destroy East Pakistan, I saw myself thousands of so-called students traveling through India to East Pakistan, through the territory of India, and Indian government pretended not to see what was going on. They knew perfectly well, the Indian police knew it, the intelligence department of Indian government knew it, the KGB of course knew it. That was most infuriating, because when I defected and I explained to the CIA debriefers, they should watch out because East Pakistan is going to erupt any moment. They said I was reading too many James Bond novels. Anyway, so East Pakistan was doomed. सानहे यूं ही जन्म नहीं लेते, इस तक जाने वाले साजिशी रास्ते बहुत पहले ही बन चुके होते हैं। 1971 में भी मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी अचानक नहीं हुई। इसकी साजिश की बुनियाद 1948 में ही रख दी गई थी, जब शेख मुजीबुर रहमान ने बंगाली ज़ुबान को कौमी ज़ुबान का दर्जा देने के नाम पर फितना खड़ा किया। इस इंतशार के नतीजे में 11 मार्च 1948 में उसे गिरफ़्तार भी किया गया। कायद-ए-आज़म शेख मुजीब की नीयत को जान चुके थे, इसीलिए मार्च 1948 में ढाका यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब के दौरान कायद-ए-आज़म ने फरमाया, Let me make it very clear to you, leave no doubt that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. And anyone who tries to mislead you is really the enemy of Pakistan. 1960 की दिहाई तक मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के माबैन सोची समझी साजिश के ज़रिए अदम मसावात को भड़काया गया। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए जवाहरलाल नेहरू के ज़ाती सिक्योरिटी चीफ और भारत रॉ के बानी रामेश्वर नाथ काओ ने इंदिरा गांधी के साथ मुलाकातें शुरू कर दी। यही वो लम्हा था जब सकूत ढाका की मंसूबाबंदी की गई। 1965 की जंग में नाकामी के बाद भारत ने पाकिस्तान से बदला लेने के लिए अपनी घिनौनी साजिश को अमली जामा पहनाना शुरू किया। रामेश्वर नाथ काओ ने 1968 में भारतीय इंटेलिजेंस रॉ तश्कील दी। रामेश्वर नाथ काओ के इसराइली इंटेलिजेंस मोसाद से बहुत करीबी और गहरे ताल्लुकात थे।
انہی قریبی تعلقات کی بنا پر RN کاؤ نے جنیوا مشن میں بھارتی را کی ایک خفیہ پوسٹ کھولی تاکہ موساد کے ساتھ تعلق کو برقرار رکھا جا سکے۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ اس وقت بھارت کے اسرائیل سے باضابطہ تعلقات استوار نہیں ہوئے تھے۔ اسی سال 1968 میں بھارتی را اور موساد نے شیخ مجیب کے ساتھ اگرتلہ میں ایک سازشی منصوبہ بنایا۔ اس سازش کے منظر عام پر آتے ہی شیخ مجیب سمیت 35 افراد کو ریاست پاکستان کے خلاف بغاوت اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا، لیکن عوامی احتجاجوں اور سیاسی دباؤ کے باعث اس مقدمے کو مجبوراً خارج کر کے سب ملزمان کو بری کرنا پڑا۔ سقوط ڈھاکہ میں اسرائیل کے ملوث ہونے کے ثبوت نیو دہلی میں واقع نہرو میموریل میوزیم اینڈ لائبریری میں موجود بھارتی بیوروکریٹس اور ڈپلومیٹ پرمیشور نارائن ہکسر کے ریکارڈز میں موجود ہیں۔ PN ہکسر بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کا ایڈوائزر تعینات رہا۔ ان ریکارڈز کے مطابق اس وقت فرانس میں تعینات بھارتی سفیر DN چترجی نے 6 جولائی 1971 کو وزارت خارجہ کو خط لکھ کر اسرائیلی اسلحہ کی فراہمی کا آغاز کیا۔ خط میں اس اسلحے کی فراہمی کو انمول امداد کہا گیا۔ انہی ریکارڈز میں انکشاف ہوا کہ اسرائیلی اسلحہ ساز کمپنی شولومو زبولدویچ نے خفیہ طور پر اسرائیل کے سرکاری اہلکاروں کے ذریعے مکتی بہانی اور بھارتی افواج کو اسلحہ پہنچایا۔ بھارتی فوج کا یہودی لیفٹیننٹ جنرل JFR جیکب 1971 کی جنگ کے دوران بھارت کے ایسٹرن کمانڈ کا چیف آف سٹاف تھا۔ اس یہودی لیفٹیننٹ جنرل نے سقوط ڈھاکہ میں بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ اس کے اسرائیلی حکومت سے براہ راست روابط تھے۔ JFR جیکب اپنی کتاب سرنڈر ایٹ ڈھاکہ برتھ آف اے نیشن میں خود اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ مشرقی پاکستان کی سرحد پر تعینات بھارتی افواج نے مکتی بہانی کو ٹریننگ دی۔ مشرقی پاکستان کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں کو آپریشن جیک پاٹ کا نام دیا گیا۔ مکتی بہانی جولائی 1970 میں بھارتی تعاون سے قائم کی گئی۔ 1970 کی انتخابی مہم کے دوران مکتی بہانی کو عوام کو دہشت زدہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، اور جب شیخ مجیب نے بغاوت کا اعلان کیا تو مکتی بہانی نے پورے مشرقی پاکستان میں قتل و عام شروع کر دیا۔ بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورسز کے میجر جنرل رستم جی نے ان کی تربیت کی۔ جنوری 1971 سے دہشت گردی کی ایک لہر شروع ہوئی جو 1 مارچ 1971 کے بعد عروج پر جا پہنچی۔ 29 اپریل 1971 کو بھارتی ایسٹرن کمانڈ کو باقاعدہ یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ مکتی بہانی کی مدد کریں، اور BSF کو اس کے ماتحت کر دیا گیا۔ جنوبی ایشیا میں سرحد پار دہشت گردی کا تصور پہلی بار بھارت نے ہی متعارف کرایا۔ لنڈن ٹائمز نے 1 دسمبر 1971 کے شمارے میں یہ رپورٹ شائع کی کہ ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ مکتی بہانی کا اگر مکمل نہیں تو ایک بڑا حصہ بھارتی فوجیوں پر مشتمل تھا۔ 14 دسمبر 1971 کو واشنگٹن پوسٹ کے لیے بھارت کے سابق وزیر اعظم مورارجی دیسائی نے اطالوی صحافی اوریانا فلوچی کو دیے گئے اپنے انٹرویو میں کہا، ہزاروں بھارتی فوجی مکتی بہانی کے روپ میں اپریل سے دسمبر 1971 تک مشرقی پاکستان بھیجے گئے، ان میں سے 5000 ہلاک ہوئے۔ پاکستان کو ناکام بنانے کے لیے صدی کا سنہری موقع سمجھتے ہوئے بھارت نے مکتی بہانی کو بھرپور طور پر استعمال کیا، جنہیں وہ برسوں سے تربیت اور اسلحہ فراہم کرتا آ رہا تھا۔ تقریباً 9 ماہ تک بھارت کی سرپرستی میں مکتی بہانی مشرقی پاکستان میں پاکستانی افواج کے خلاف ایک نہ ختم ہونے والی اور تھکا دینے والی جنگ میں مشغول رہی۔ جب یہ بھارتی مفادات کی خاطر ہر اول دستے کی طرح پاکستانی دفاع کو کمزور کر چکے تو 22 نومبر 1971 کو بھارتی ٹینک، توپیں اور فوجی سرحد پار کرتے ہوئے مشرقی پاکستان میں داخل ہوئے تاکہ اس خطے پر مسلح قبضے اور بعد ازاں اپنی سرپرستی میں بنائے گئے بنگلہ دیش کے قیام کو عملی شکل دی جا سکے۔ 8 جنوری 1972 کو شیخ مجیب الرحمان کو PIA کے ایک طیارے کے ذریعے راولپنڈی سے لندن روانہ کیا، جہاں سے وہ ڈھاکہ پہنچے اور 9 قائم شدہ بنگالی ریاست کی قیادت سنبھال لی۔ ڈھاکہ واپسی کے بعد شیخ مجیب نے اعتراف کیا کہ پچھلے 25 برس سے وہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور آزادی کے لیے سرگرم عمل رہا۔ مشرقی پاکستان میں یہ کوئی عوامی آزادی کی تحریک نہ تھی، بلکہ ریاست کے خلاف بغاوت تھی جو عوامی لیگ کے شرپسندوں نے پاکستان دشمن قوتوں کے ساتھ مل کر برپا کی۔ یہ حقیقت بھی اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ 1970 کے جنرل الیکشن کو بھارتی را نے فنڈ کیا تھا۔
भारतीय रॉ के काउंटर टेररिज्म डिवीजन के हेड बी रमन का कहना था कि भारतीय रॉ की मशरकी पाकिस्तान में जीत RN काओ की लीडरशिप और रॉ के डेप्यूटी के सनकरन नायर के ख्यालात के बगैर नामुमकिन थी, जिन्हें मोसाद की बराह रास्त हिमायत हासिल थी। यही वजह है कि सकूत ढाका की साजिश में मुलविस भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ और रूस की KGB के साथ साथ इसराइली मोसाद का किरदार भी वाज़ेह नज़र आता है। नाज़रीन, डॉक्यूमेंट्री आपने मुलाहिज़ा फरमाई। आइए सवालात के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। अहमद, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि नेक्सस किस तरह से बनाए जाते हैं। बैरूनी ताकतें मिल बैठती हैं और एक मुल्क को या रियासत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं। ये कौन सी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है जिसकी वजह से आप दूसरी रियासत को, दूसरे मुल्क को तोड़ने की कोशिश करते हैं? ना सिर्फ आप तोड़ने की कोशिश करते हैं बल्कि ये भूल जाते हैं कि आपकी अपनी आवाम आपकी तवज्जो चाहती है। बहुत शुक्रिया। देखें, इंटरनेशनल रिलेशंस की एक थ्योरी है जिसको द थ्योरी ऑफ रियलिज्म कहते हैं, या नियो रियलिज्म आजकल के दौर में अप्लाई हो रहा है। उस नियो रियलिस्टिक थ्योरी को, उसमें वो ये कहा जाता है कि देयर इज़ नो ऑर्डर इन द वर्ल्ड। उसमें एक माइंडसेट ये भी है कि दुनिया जो है इनहेरेंटली एनार्किक है। एनार्किक से मुराद वो एनार्की नहीं जो हमारी गलियों और सड़कों में आपको नज़र आती है। एक फ़िलोसॉफिकल एनार्की के अंदर दुनिया मौजूद है और उसमें मुल्कों के आपस में जो इंटरेस्ट होते हैं वो ही डिसाइड करते हैं कि कौन मुल्क किसके साथ अच्छा है। जहाँ पे आपके इंटरेस्ट लाए नहीं कर रहे वहाँ पे आप दुश्मन बन जाते हैं। उसी तरह आप पूरी दुनिया की अगर एग्जांपल आज भी देखें और फिर आप 47 के अंदर भी देखें तो पाकिस्तान का कायम होना एक अगेंस्ट ऑल ऑड्स वो एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल रियलिटी था। इसको कहा जाता है कि ये पिछली सदी का सबसे बड़ा मार्वल था, एक मिरेकल था। एक तरफ वो एम्पायर जिसका सूरज गरूब नहीं होता, ब्रिटिश एम्पायर, और दूसरी तरफ हिंदू मेजॉरिटी जो कि आपसे बदला लेना चाहते हैं अपने 900-1000 साल की गुलामी का। और इस सिचुएशन के अंदर से आप एक मुल्क लेके निकलते हैं और वो मुल्क कायम होता है। उस मुल्क के बारे में कहा जाता है कि ये मुल्क इस्लाम की आखिरी चट्टान है। कायद आज़म ने इस पाकिस्तान के बारे में जो फरमाया कि इस पाकिस्तान जो है इस दुनिया के अंदर एक लेबॉरेटरी होगा इस्लाम की। फिर कायद आज़म ने फरमाया इट्स अ बुलवॉक ऑफ इस्लाम, ये एक आखिरी किला है, एक आखिरी चट्टान है। और पाकिस्तान का बनना पूरी दुनिया के अंदर जियोपॉलिटिकल रिपल्स और इम्पैक्ट क्रिएट करता है। आप चाहे ईस्ट के अंदर इंडिया की बात करें, या आप अफगानिस्तान की बात करें, या आप दूर बैठे इसराइल की बात करें, इन सारों को पाकिस्तान के बनने से प्रॉब्लम थी। और उस वक्त फिर पाकिस्तान ने जिस तरीके का पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल apparatus था और पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी लीनिंग्स थी उसकी वजह से पूरी दुनिया का जो बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था, द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू कैंप्स। देयर वाज दिस कैपिटलिस्टिक अमेरिकन कैंप एंड देन देयर वाज दिस कम्युनिज्म के ऊपर वो जो है वो सोवियत यूनियन का कैंप था। सो उस वक्त की अपनी जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ थी, उस वक्त के अपने इंटरेस्ट थे। उन इंटरेस्ट के लिहाज से, हिसाब से बहुत सारे ममालिक ऐसे थे जिनके इंटरेस्ट इस बात में लाए करते थे कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, जिसमें सरे फहरिस्त हमारा अज़ली दुश्मन भारत है। मैं अज़ली दुश्मन उसको क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वो हमें अपना दुश्मन समझते हैं। हमें 70-80 साल हो चुके हैं एंड नाउ आई थिंक एवरी पाकिस्तानी शुड रियलाइज कि हमने जो मर्जी करके देख लिया है भारत के साथ, अमन, पीस, मोहब्बत, खैर सगाली, लेकिन वो दुश्मन है, ऐसा दुश्मन है कि वो हर गुजरते दिन के साथ मजीद जहर पाकिस्तान के खिलाफ उगलता। हम मुसलमान हैं, हम अमन से रहना चाहते हैं, हम प्यार से रहना चाहते हैं, हम किसी से दुश्मनी इस तरीके की नहीं चाहते, कत्लो गारत नहीं चाहते, हम जंगे नहीं चाहते, लेकिन हम रियलिटी के साथ भी इन सिंक और इन लाइन रहते हैं। हमें क्लियर होता है कि हमारा दुश्मन कौन है और हमारा दोस्त कौन है। और उस वक्त जो आपने बात की कि 71 के अंदर इसी तरह से बहुत सारे हमारे दुश्मन थे जिनके इंटरेस्ट इस बात में लाया करते थे कि पाकिस्तान को तोड़ा जाए, और फिर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश बुनी, पाकिस्तान की कमज़ोरियों को, पाकिस्तान की जोग्राफिकल वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट किया, और उन्होंने एक ये जो 71 का डिबैकल है इसको क्रिएट किया। इसमें दुनिया की ताकतवर तरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज आपको नज़र आएंगी। और फिर आपको ये भी दिसंबर का जो महीना होता है इट्स वेरी पेनफुल फॉर पाकिस्तान, क्योंकि हमारा एक बाजू हमसे अलग हुआ था, लेकिन इस बात में आपको ये गहराई भी नज़र आती है कि आप पाकिस्तान कितना इम्पॉर्टेंट मुल्क है कि दुनिया की ताकतवर तरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने पूरे रिसोर्सेज झोंक देती हैं कि किसी तरीके से
اس پاکستان کو روکا جائے. ٹھیک ہے، اب آپ کے سوالات کا سلسلہ شروع ہوگا. سب سے پہلا سوال کون شامل کرنا چاہتا ہے؟ سر جیسے کہ ہم نے پیچھے بات کی بنگلہ دیش کی، وہ ہمارے سے 1971 کے اندر علیحدہ ہو گیا اور اس کی ڈفرینٹ وجوہات بھی تھیں. اس وقت بھی ہمارے پاکستان کے اندر، بلوچستان کے اندر خاص طور پہ ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور را کا مطلب ڈفرینٹ پوائنٹس پہ مطلب دہشت گردی ہو رہی ہے. ہم نے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کردار ادا کیے ہیں اور ہم نے کیا کیا کہ ہم ان مطلب ایجنسیز کو کنٹرول کر سکیں تاکہ ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو بچایا جا سکے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا اور بہت ریلیونٹ ہے آج کل کی جو پاکستان جو پرابلمز فیس ہم کر رہے ہیں اس کے متعلق. 71 اور 2025 میں زمین آسمان کا فرق ہے. 71 کی تیاری 47 سے شروع ہو چکی تھی، 47-48 سے اس کی تیاری شروع ہو چکی تھی، اور اس میں ہم نے لاسٹ ویک پورا ایکسپلین بھی کیا کہ کس طریقے سے پولیٹیکل پارٹیز جو تھی ان کو خریدا گیا اور وہ انویسٹمنٹ ہوئی را کی طرف سے اور کیا کیا میکنزم تھا سارا. اور پاکستان اور جو ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے درمیان میں جو جیوگرافیکل جو ڈفرنس تھا اس کو کس طریقے سے ایکسپلائٹ کیا گیا. آج کل کے جو 2025 ہے اس میں حالات تبدیل ہو چکے ہیں. پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے. پاکستان کے جو 5th جنریشن وار پوری دنیا کے اندر امپوز ہوئی، جس میں چیک ریپبلک کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر، سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے اندر 4th جنریشن وار، پھر 5th جنریشن وار. اس جنگ کے اندر there is only one country that has managed to fight back اور وہ پاکستان. 2001 میں آپ کے اوپر ایک نئی ویو آف ٹیررزم جو ہے بالکل مفتی بانی کے طرز پہ، بالکل شیخ مجیب کے طرز پہ، بالکل یہ جو ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے نام پہ انہوں نے لانچ کی، لیکن ان کو پش بیک کرنے میں پاکستان کامیاب رہا. 2018 سے پہلے ہم ٹی ٹی پی کو بالکل نکال چکے تھے پاکستان سے. بی ایل اے جو تھی اس کے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ کمی آ گئی تھی 2018 سے پہلے. پھر اس کے بعد ہمارا وہ ایک جو ہم نے ان کو واپس لا کے اپنے ملک میں آباد کیا، دیٹ کریٹڈ اے لاٹ آف پرابلمس فار اس، لیکن پاکستان نے کر کے دکھایا. دوسرا، بنگلہ دیش اور پاکستان یعنی ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں وہ جو جیوگرافیکل فاصلہ تھا اس طرح کا ویسٹ پاکستان میں آپ کو نہیں ملتا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 50 سالوں میں جب 71 میں پاکستان ایسٹ پاکستان کو انہوں نے علیحدہ کیا پاکستان سے، جب بنگلہ دیش بنا، تو اس کے بعد سے انہوں نے اپنی ایفرٹس کو بہت زیادہ تیز کر دیا کہ انہوں نے ویسٹ پاکستان کو بھی توڑنا. لیکن 50 سے 60 سال ہو چکے ہیں، ویسٹ پاکستان نہیں ٹوٹا. پچھلے 50 سے 60 سالوں میں پاکستان نے ان ساری دہشت گرد تنظیموں کو کرٹیل کر کے دکھایا. ابھی یہ تھوڑا سا جو ٹیررزم میں ایک سرج آیا ہے پچھلے 1.5 سال کے اندر، 2 سال کے اندر، اس وجہ سے کہ جو ہماری پالیسی ایک ہماری خراب تھی کہ ہم نے ان دہشت گردوں کو دوبارہ لا کے آباد کیا، یہ سرج ختم ہو جائے گا. پاکستان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ دشمن جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ کام کرنا بند کر دیے انہوں نے پاکستان کے خلاف، وہ کر رہی ہیں. لیکن پاکستان کی ابھی تک کی جو ٹریجیکٹری ہے وہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ پاکستان ٹیررزم اور اس طرح کی جو دہشت گرد تنظیمیں ان کے خلاف کام کرنا جانتا ہے، کام کر کے دکھا چکا ہے. اور پاکستان کا ایک ٹریک ریکرڈ ہے کہ پاکستان اس 5th جنریشن وار میں ایک وکٹوریس کنٹری کے طور پہ ابھرا ہے. پاکستان پھر ابھرے گا. ہاں، لیکن تکلیف یہ پاکستان کو پہنچا سکتے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا کہ ٹی ٹی پی ہے، بی ایل اے ہے، یہ تکلیف پاکستان کو پہنچا رہے ہیں. بلوچستان کے اندر بی ایل اے بلوچ ہمارے معصوم پاکستانیوں کو مار رہی ہیں، وہاں پہ جو مزدور ہوتے ہیں لیبررز ان کو مار رہے ہیں جو کام کرنے کے لیے جاتے ہیں. ظاہر ہے دے آر کریٹنگ پرابلم، برجز کو تباہ کر رہے ہیں، وہاں پہ سڑکوں کو تباہ، انفراسٹرکچر تباہ کر رہے ہیں. اسی طرح یہ ٹی ٹی پی جو ہے یہ مسلمانوں کو ذبح کر رہی ہے. ظاہر ہے تکلیف ہمیں دے رہے ہیں، لیکن یہ اتنے طاقتور یا اتنے کیپیبل نہیں ہیں اور حالات بھی اس طرح کے نہیں ہیں جو 71 میں. جو 2001 کے بعد دہشت گردی کی ویو آئی جس میں ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کا بہت اہم کردار تھا، جس نے پورے پاکستان کے اندر سوسائڈ بامبنگز کی، قتل و غارت کیے. تقریباً ان آفیشیل ریکارڈ کے مطابق 1.5 سے 2 لاکھ کے قریب جو ہیں ہمارے لوگ شہید ہوئے. بلینز آف ڈالرز ورتھ کا ہمیں نقصان ہوا. اور جو دہشت گردی کی وجہ سے جتنا بزنس اپرچونٹی پاکستان کی گئی اس کا کوئی آپ کیلکولیٹ کر ہی نہیں سکتے. اس دہشت گردی کے بعد وہ جو دہشت گردی چلتی رہی، ٹک آلموسٹ 14 ایئرس لگے 2012 13 14 تک کہ پاکستان نے ریئلائز کیا کہ اب ہم نے ان دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کرنا ہے. کیونکہ وہی کنفیوژن جو ہے وہ بہت زیادہ پھیلائی گئی انفارمیشن وارفیئر کے تھرو، پروپیگنڈا کے تھرو، سبورجن کے تھرو.
2014 میں پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا اور ہم نے ایک میسو میجر آپریشن لانچ کیا ان ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے خلاف جس کا نام تھا ضرب عصب. اس کے نتیجے میں ودن 1 to 2 months جو دہشت گردی کا جو گراف تھا وہ بالکل نوز ڈائیو کر گیا, اور دہشت گرد جو تھے وہ کچھ پاکستان چھوڑ کے بھاگ گئے, کچھ مارے گئے یہاں پہ, اور پھر اس کے بعد پاکستان میں ایک اکنامک پروگریس اور وہ ساری چیزیں شروع ہوئی. 2018 میں ہم نے پالیسی 2018 آنورڈز ہم نے جب اس کے بعد اس کے چند حکومت آئی اور اس کے چند کچھ عرصے کے بعد امریکہ افغانستان کو چھوڑ کے گیا, تو پھر ہم نے ایک فیصلہ لیا which was very controversial. وہ کنٹروورشل فیصلہ اس وقت کی حکومت کا یہ تھا کہ انہوں نے ٹی ٹی پی کے 40,000 کے قریب فائٹرز کو پاکستان میں لا کے دوبارہ آباد کیا. وہ دوبارہ آباد ہوئے, انہوں نے اپنا انفراسٹرکچر کریٹ کیا, انہوں نے اپنا نیٹ ورک کریٹ کیا جس کو آپ نے ضرب عصب کے بعد توڑا تھا, ختم کیا تھا, ڈسمینٹل کیا تھا. انہیں سال 2 سال لگے اس انفراسٹرکچر کو کریٹ کرنے میں, اپنی سپلائی لائنز کو مضبوط کرنے میں, اسلحہ کلیکٹ کرنے میں, اپنے جو دہشت گرد ہیں ان کا انفراسٹرکچر مزید بڑھانے میں, ان کے نیٹ ورکس کریٹ کرنے میں, اور پھر 2022-23 میں آپ نے دیکھا کہ وہ فل فلیج طریقے سے انہوں نے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی. اب وہ پاکستان کے خلاف جو اب سرج آیا ہے دہشت گردی میں وہ اس وجہ سے آیا. سو ہماری سیکیورٹی فورسز پہلے بھی ان کو ختم کر چکی ہیں اور اب دوبارہ ان کے خلاف لڑ رہی ہیں. پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ دہشت گردی میں جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وہ اب ہو رہی ہے, سب سے زیادہ حملے اب ہو رہے ہیں, اور سب سے زیادہ دہشت گرد بھی اب مارے جا رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ پچھلے 20 سال میں سب سے زیادہ کائنیٹک آپریشنز فوج آج کر رہی ہے, اور سب سے زیادہ دہشت گرد بھی اب مارے جا رہے ہیں, لیکن سب سے زیادہ حملے بھی ہو رہے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے دشمن نے اپنے سارے ریسورسز جھونک دیے ہیں کہ یہ ڈیسائسو وار ہے, بیک اور بریک ٹائم ہے. پاکستان اب پوری دنیا کے ساتھ ڈیفنس اگریمنٹس کر رہا ہے, پیکٹس کر رہا ہے, پوری دنیا پاکستان کی عزت کر رہی ہے. ایران اسرائیل جنگ میں پاکستان سے مشورہ لیا جا رہا ہے کہ کیا کر رہے ہیں. سعودی عربیہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کرے. قطر پاکستان کو بلا کے بتا رہا ہے کہ میری یہ پرابلمز ہیں, آپ UN کے اندر مسلمانوں کا یہ کیس لڑیں. چائنا کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے میری ویپن انڈسٹری کو پوری دنیا کے اندر مقبول کر دیا. امریکہ پاکستان کی عزت کر رہا ہے, رشیا پاکستان کے ساتھ. تو دشمن یہ چاہ رہا ہے کہ اب the only viable way کہ پاکستان کو آپ روک سکتے ہیں, باک ڈاؤن کر سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ آپ دہشت گردی کروائیں. اور دہشت گردی میں بہت زیادہ ریسورسز کو انپٹ کیا جا رہا ہے, لیکن ہماری سیکیورٹی فورسز اس کا بہت دلیری کے ساتھ, بہت وزڈم کے ساتھ اور بڑی اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 20 سال میں یہ جو ٹی ٹی پی اور BLA ہے یہ پنپتے رہتے تھے, یہ آتے رہتے تھے, ان کو مارتے تھے, پھر آ جاتے تھے, کیونکہ ان کا جو آئیڈیولوجیکل روٹ ہے ان کی ٹی ٹی پی کی اسپیشلی فتنہ الخوارج, اس کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا تھا. یہ جو گورنمنٹ اب آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے کو تقریباً 3-4 سال میں آپ نے دیکھا کہ ریاست نے پہلی دفعہ ان کو خوارج کا, ان کی بیس کو, ان کی فاؤنڈیشن کو ہٹ کیا, which shows کہ یہ والی جو لیڈرشپ ہے یہ ان کو کمپلیٹلی ایریڈیکیٹ کرنا چاہتی ہے آئیڈیولوجیکلی. جہاں وہ نظریہ جس سے یہ پنپتے ہیں اسی کو ٹارگٹ کیا جائے. سو سیکیورٹی فورسز مقابلہ کر رہی ہیں, بہت خوبصورتی کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہیں, شہادت دے رہی ہیں. کاسٹ ہے, دس از دا کاسٹ دیٹ یو ہیو ٹو بیئر. جب آپ پوری دنیا کے ساتھ اگریمنٹس کرتے ہیں, جب آپ پوری دنیا میں رائز کرتے ہیں, تو ظاہر ہے پھر آپ سے حسد کرنے والے, آپ سے نفرت کرنے والے, آپ کے دشمن بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ ساری دس از پارٹ آف دا گیم. آپ نے جس طرح سے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز دن رات کام کر رہی ہیں, اگر سرحد پار جو دہشت گردی ہے 1971 میں فیصلہ کن ثابت ہوتی ہے تو کتنا کام کرنا پڑتا ہے, کون کون سے ادارے ہیں جو اس وقت پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں تاکہ پاکستانی ہر رات چین کی نیند سو سکیں؟ جی بالکل, پاکستان کی افواج ہیں جو آپریشنز اس وقت ہو رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف. پھر اس کے بعد آپ کا ایک پورا انفراسٹرکچر ہے ایسے مجاہدین کا یا ایسے فائٹرز کا جو آپ کو نظر بھی نہیں آتے, جو آپ کی خاطر اپنی جان بھی دے دیتے ہیں. میں انٹیلیجنس ایجنسیز کی بات کر رہا ہوں جن کی وجہ سے یہ دہشت گردی کے خلاف, جو آپ کی آنکھیں اور کان ہیں, جو پوری دنیا سے پاکستان کے دشمنوں کی خبر آپ تک لے کے آتے ہیں. آپ لوگ تو یہاں پہ آ کے بیٹھ کے آرام سے رات کو چین کی نیند سوتے ہیں, یہاں پہ ہم سب باتیں کرتے ہیں ایئر کنڈیشنڈ ماحول کے اندر بیٹھ کے, لیکن گراؤنڈ کے اوپر جتنی قربانیاں دی جا رہی ہیں اس کا 1% جو ہے وہ آپ کو ٹیلی ویژن کے اوپر نظر آ جاتا ہے خبروں میں کہ آج اتنے لوگ شہید ہو گئے. اس کے 99% جو پیچھے ہے وہ تو کبھی خبروں میں بھی نہیں آئے گا.
اس کے بارے میں تو شاید 50 یا 60 سال کے بعد کوئی کتاب لکھی جائے اور آپ کو پتہ چلے کہ یار یہ قربانی تھی اور یہ سب کچھ تھا. سو ظاہر ہے یہ ملک اگر قائم ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑے سیکریفائزز موجود ہیں. آپ اگر پوری دنیا کی طاقتور ترین انٹیلیجنس ایجنسیز کا مقابلہ کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے بہت ساری قربانیاں شامل ہیں اور وہ ہو رہی ہیں. آج بھی ابھی بھی ہم جب بات کر رہے ہیں تو آپ کے اور میرے تحفظ کے لیے ابھی بارڈر کے اوپر یا ابھی یہ جو ٹیررزم پرون ایریاز ہیں وہاں پہ کوئی نہ کوئی شہید ہو رہا ہوگا. ابھی بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو کوئی ماں اپنے بچے کو بھیج رہی ہوگی کہ جاؤ جا کے دشمنوں کا مقابلہ کرو تاکہ میرے یہ بچے سکون سے رہیں. ابھی بھی جب ہم بات کر رہے ہیں آج جب آپ سو گے سونے سے پہلے آپ ٹیلی ویژن دیکھنا آپ کو کوئی نہ کوئی خبر ضرور ملے گی کہ دہشت گردوں سے پاکستان کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے کوئی نہ کوئی پولیس کا کوئی نہ کوئی آرمی کا کوئی نہ کوئی ایف سی کا بندہ شہید ہوا. ان کی قربانیاں ہیں جس کی وجہ سے اور وہ ان کی قربانیاں ہمارے اوپر قرض ہیں. اور وہ قرض کیا ہے؟ وہ قرض یہ ہے کہ آپ لوگ ان کی جنگ لڑیں گے, آپ لوگ یہ نیریٹو کی وار لڑیں گے. کہتے ہیں ہم بارڈر کو سنبھال لیں گے, ہم دہشت گردوں کو مار لیں گے. انفارمیشن وارفیئر آپ نے کرنی ہے, آپ لوگوں نے کرنی ہے. آپ لوگوں نے ارد گرد اپنے دوستوں کو اپنے ہمسایوں کو بتانا ہے کہ حقیقت کیا ہے. آپ نے ریسرچ کرنی ہے, آپ نے فیکٹس نکالنے, آپ نے وہ فیکٹ سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کرنے. وہ قرض آپ کے اوپر, وہ ہمارے اوپر ہے, ہم سب کے اوپر. ٹھیک ہے, اب ہم اپنا اگلا سوال شامل کریں گے. میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے کہ آپ لوگوں نے ڈاکومنٹری دکھایا ہے اس میں بتایا ہے کہ 1971 میں جب بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا تو اس میں جو ہے نا پروپیگنڈا کیا فوج کے اگینسٹ نا, تو ویسے اگر ہم اب دیکھیں تو اب بھی ویسے ہی جو ہے نا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے فوج کے, تو اس میں را کا کیا مطلب رول ہے؟ اس میں دیکھیں جو را کا ایک ٹریڈ مارک ہے کہ وہ پاکستان کے اندر کیسے کام کرتی ہے, اس کے 3 امپورٹنٹ فیکٹرز ہوتے ہیں. 71 میں بھی ہمیں وہی پیٹرن نظر آئے گا. اس کے علاوہ آپ ابھی بھی جو دہشت گرد تنظیمیں دیکھ رہی ہیں ان میں بھی آپ کو وہی پیٹرن نظر آئے گا. اور پھر اس کے علاوہ را نے باقی دنیا کے اندر جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو سپورٹ کیا اس میں بھی آپ کو وہی پیٹرن نظر آئے گا, چاہے تامل ٹائگرز کی بات کریں یا آپ یہ جو اس وقت جو ٹرانس نیشنل ریپریشن جو ہے ٹیررزم بھارت کینیڈا اور انگلینڈ وغیرہ میں کر رہے ہیں. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ایک دہشت گرد تنظیم کو کریٹ کرتے ہیں, لیکن اس کو کریٹ کرنے سے بھی پہلے یہ انفارمیشن وارفیئر کے اندر, کیونکہ میڈیا جو ہے وہ ٹرانسینڈ کرتا ہے بارڈرز کو, جو آپ کا سوشل میڈیا اب تو اس کا تو کوئی بارڈر رہا بھی نہیں ہے, وہ تو بالکل ایک انڈیپینڈنٹ میڈیا بن چکا ہے. سو اس کے تھرو یہ ویکنیسز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں 71 کے اندر انہوں نے جیوگرافی تھی وہ ہماری کمزوری, اس کو ایکسپلائٹ کیا, پھر اس کو کپل اپ کیا نیشنلزم کے ساتھ اور لنگوسٹک ڈیوائڈ کے ساتھ. بلوچستان کے اندر کلبھوشن یادو پکڑا گیا تھا جو انڈیا کا ایک ایجنٹ تھا. اس کا وہ جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہوگی وہ کہتا ہے کہ جی ہم صوبائیت کے نام پہ لڑواتے ہیں اور ہم فرقوں کے نام پہ بھی لڑواتے ہیں, یعنی ہم ایک صوبے کے لوگوں کو مار دیں گے دوسرے کو مار دیں گے تاکہ یہ آپس میں لڑیں, جو ان کا پرانا طریقہ. اچھا, اس انفارمیشن وارفیئر کی بیس پہ یہ جواز کریٹ کرتے ہیں ایک دہشت گرد تنظیم کو بنانے کا. جب وہ دہشت گرد تنظیم بن رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی پولیٹیکل سپورٹ کریٹ کرتے ہیں. مکتی بانی بن رہی تھی تو اس کے ساتھ ساتھ عوامی لیگ جو تھی اس کی پولیٹیکل سپورٹ کریٹ کی گئی, اور پھر اس کے بعد ایک حد تک کیوس اور انارکی پھیلانے کے بعد یہ دہشت گردی کے اوپر آ جاتے ہیں. پلان یہی ہوتا ہے کہ کیوس اتنا زیادہ ہو جائے ملک کے اندر کہ ملک کی جو فوج ہے وہ پولیس کی ڈیوٹیز پہ آ جائے, اور جب وہ پولیس کی ڈیوٹیز پہ آئے گی تو بارڈرز جو ہیں وہ انسیکیور ہو جائیں گے اور اس وقت باہر سے حملہ کر کے ملک کو توڑ دیا. یہی ان کا پلان 71 کے اندر تھا. 71 کے بعد سے اب تقریباً 50-60 سال ہو گئے ہیں, وہ ویسٹ پاکستان میں بھی یہی کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن الحمدللہ نہ یہ ہوا ہے نہ یہ وہ کر سکیں گے, کیونکہ اب ڈائنامکس جو ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہے. ابھی بھی آپ پاکستان کے اندر جو دہشت گرد تنظیمیں دیکھ رہی ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ ان سے دہشت گردی کروائی جائے, کیوس کریٹ کیا جائے, سیکیورٹی فورسز کا ان کے خلاف آپریشن کو مشکل بنایا جائے. اس کے لیے آپ کو اس ملک کے اندر ایک پولیٹیکل فورس کی ضرورت ہے. پہلے عوامی لیگ تھی, ٹھیک, اسی طرح یہاں پہ اب جیسے بی ایل اے کی آپ یہ دیکھیں کہ جو بی ایل اے کی ساری دہشت گردی اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ ہیومینیٹیرین اینگل دیا ہوا ہے نا ڈاکٹر مارنگ لانگو کے نام پہ. وہ کہتی ہے کہ جی ہم پہ ظلم ہو رہا ہے, لیکن مارنگ بلوچ کے مارنگ لانگو ہے بیسیکلی, بلوچ نہیں. سو مارنگ لانگو کے نام پہ ایک انہوں نے ہیومینیٹیرین اینگل ہے, بٹ نوبڈی نوز, پوری دنیا میں وہ جاتی ہے جا کے باتیں کرتی ہے کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے, لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ تمہارا تو باپ بھی دہشت گرد تھا, عبد الغفار لانگو کی تم بیٹی ہو.
رائٹ. سو ایک پولیٹیکل سپورٹ کریٹ کرنی پڑتی ہے تاکہ ایک کور فراہم کیا جا سکے دہشت گرد آرگنائزیشنز کو, اور پھر اس کے بعد اتنی زیادہ کیوس اور انارکی کریٹ کی جاتی ہے کہ وہ ملک کے اندر جو فوج ہے وہ پولیس کی ڈیوٹیز پہ آ جائے. یہی ان کا لارجر پلان پہلے تھا, یہ ایک ہی پیٹرن ہے را کے پاس. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور فریم ورک نہیں ہے. وہ پہلے بھی یہی اپلائی کرتے رہے, وہ اب بھی یہی اپلائی کر رہے ہیں, اگلے آنے والے کئی سالوں تک وہ یہی اپلائی کرتے رہیں گے. ان کے پاس اور کوئی فریم ورک نہیں ہے, اور ان کا مقابلہ جو ہے پھر ہماری ایجنسیز, ہمارے ادارے, ہماری افواج کر رہے ہیں. اچھا احمد, سنس وی آر ڈسکسنگ دا ایکسٹرنل انٹیلیجنس ایجنسی کا جو کردار ہے وہ کس طرح سے دہشت گردی پھیلانے میں کار فرما ہوتا ہے, تو ابھی بھی کیونکہ فرینڈز آف پاکستان تو بہت ہیں, لیکن جو پاکستان کی جانب میلک آنکھ سے دیکھتے ہیں ان میں افغانستان کا شمار بھی ہوتا ہے, اور افغانی جو ہیں اب پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں, اور ان کے ویزاز جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں, وہ امریکہ تک جا رہے ہیں, وہ یورپ تک جا رہے ہیں, وہ کینیڈا تک جا رہے ہیں, انگلینڈ تک جا رہے ہیں. اور ابھی بھی ریسنٹلی جو امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں سیکیورٹی کے اوپر حملہ ہوا ہے وہ بھی ایک افغان شہری نے کیا ہے. تو ایجنسیز کی ملی بھگت یہ پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلانے میں کس حد تک ہے, اس کو آپ کیسے بیان کریں گے؟ دیکھیں, جو ہم ماڈرن نیشن سٹیٹس کے اندر رہ رہے ہیں, نیشن سٹیٹس کی اپنی کچھ ریالٹیز, کچھ حقیقتیں, کچھ کمپلشنز اور کچھ لمیٹیشنز, جن میں سے ایک یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا میں جو بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں, کیونکہ ظاہر ہے آپ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, ایک ملک میں انٹر کر رہے ہیں, دس بارڈر کنٹرول, کہیں پہ پورس بارڈرز ہیں, کہیں پہ آپ فلائٹ یوز کر رہے ہیں, کہیں پہ آپ جہاز کے تھرو دہشت گرد جا رہے ہیں, اسلحہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ سپلائی ہو رہا ہے, اسلحے کے پیچھے ایک پوری انڈسٹری ہے جس میں ڈرگ انڈسٹری ہے, جس میں آپ کی کڈنیپنگ انڈسٹری ہے, وہ ساری کی ساری جو کنٹریبیوٹ کرتی ہے دہشت گردی کے اندر. اور کہیں نہ کہیں یہ سارا کچھ انٹیلیجنس ایجنسیز اس میں انوالو ہوتی ہی ہوتی ہیں. مطلب پاکستان کے خلاف جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں را ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے. آج اگر را ختم ہو جائے within 24 hours بی ایل اے اور ٹی ٹی پی ختم ہو جائیں, within 24 hours یہ فنکشن کر ہی نہیں سکتی, ان کے پاس کیپیبلٹی ہی نہیں ہے. اسی طرح جو آپ دیکھ رہی ہیں کہ افغانس پوری دنیا میں جا رہے ہیں, 2021 آنورڈز آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا کے اندر افغانس کو لے کے جایا گیا, ان کی امیگریشن پہ باقاعدہ پروسیسنگ ہوئی ساری کی ساری. اور اس پروسیس کو آپ خود بھی, میں آپ سب سے بھی کہوں گا کہ آپ جا کے سرچ کریے گا کہ 2021 میں جب افغانستان سے افغان پوری دنیا کے اندر پھیل رہے تھے, اسپیشلی ویسٹ کے اندر, تو کون سی آرگنائزیشنز ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے, یہ آپ جا کے سرچ کریے گا, اینڈ یو ول بی شاکڈ ٹو نو کہ وہ ساری کی ساری اسرائیلی آرگنائزیشنز, ہیبرو امیگریشن سروسز, جوئش فیملی سروسز, کرسچین فرینڈز آف جوز, یہ ساری آرگنائزیشنز جو اسرائیل کی آرگنائزیشنز تھی وہ افغانس کو پوری دنیا کے اندر فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی, نہ صرف ان کو امیگریشن بلکہ وہاں پہ ان کی جابز اور ان کو فائنینشلی بھی سسٹین کروانا. امریکہ کے اندر بھی وہی لے کے گئے. اب آپ مجھے یہ بتاؤ, اسرائیل کا کیا انٹرسٹ ہوگا؟ کوئی انٹرسٹ نظر بظاہر طور پہ تو کوئی نظر نہیں آتا نا کہ افغانوں کو وہ لے کے پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں. کیوں؟ اسرائیل کی ایک دم سے ہیومینٹی, انسانیت جاگ گئی. غازہ کے اندر جو وہ کر رہا ہے اسے تو پتہ چل جاتا ہے کہ انسانیت نام کا تو کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے وہاں پہ. سو پھر افغانوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ دس از واٹ یو ول ہیو ٹو تھنک اباؤٹ. کیا انٹرسٹ ہے ان کا افغانوں کے ساتھ؟ ظاہر ہے یہ پوری دنیا کے اندر افغانوں کی ایک تاریخ ہے, اسپیشلی فار دا پاسٹ 70, 80, 100 years, کہ یہ دے آر گنز فار ہائر, سیل سورڈز ہیں, ان کو آپ پیسے دو, جس مرضی کو مروا لو. تو یہ جو افغان اس وقت پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے امیگرینٹس, وہ سارے سلیپر سیلز ہیں ان انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو ان کو پیسے دیں گی اور دہشت گردی کروا لیں گے. اور یہی آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں. افغانس پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں پیسے لے کے بھارت سے, ایران کے خلاف اسرائیل سے پیسے لے کے سپائی کیا انہوں نے, ابھی ریسنٹلی جو ایران اسرائیل جنگ ہوئی, تاجکستان پہ ابھی انہوں نے ریسنٹلی حملہ کر کے چائنیز کو مارا, اور امریکہ کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہی واشنگٹن کے باہر انہوں نے جو حملہ کیا, اور پھر اس کے بعد ایک اور نیکسس افغانس کا پکڑا گیا. سو پوری دنیا کی جو پاکستان کی اسپیشلی جو دشمن انٹیلیجنس ایجنسیز, وہ ممالک جن کا انٹرسٹ اس بات میں ہے کہ دنیا میں کیوس اور انارکی پھیلے, جن میں سے ایک بھارت ہے, اس کا انٹرسٹ اس بات میں ہے کہ خطے میں فساد رہے تاکہ مودی حکومت میں رہے. اسی طرح نیتنیاہو ہے, اس کا انٹرسٹ ہے کہ پوری دنیا کے اندر فساد رہے تاکہ وہ اقتدار میں رہے. بھارت اور اسرائیل جو ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہے
کہ ان کا سب سے بڑا اثاثہ جس کو فٹ سولجرز جن کو وہ تیار کر کے پوری دنیا میں کیوس اور انارکی پھیلا سکتے ہیں وہ افغان، کیونکہ ہسٹوریکلی یہ یہی کرتے ہیں. یہ ہمیشہ انگلو افغان وارز کے دوران بھی یہی کرتے تھے کہ جب برٹش آرمی ان کے اوپر حملہ کرنے لگتی تھی تو یہ معافیاں مانگ لیتے تھے، پیسے لیتے تھے، زمینیں اپنی جو ہیں اپنے علاقے برٹشرز کو دے دیتے تھے. اسی طریقے سے یہ کرتے تھے، لوگوں کو بیچتے تھے. سو یہ جو سارا پروسیس ہے یہ ایوری بڈی نوز اٹ، ایوری ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسی نوز کہ افغانوں کو خریدا جا سکتا ہے اور ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب اگلا سوال کون شامل کرنا چاہے گا؟ سر اب بیسیکلی آپ دیکھ رہے تھے پچھلے دنوں جنگ کا ماحول تھا، اس کے اندر ہمارے پاس اتنی ہائی ٹیک ٹیکنالوجی ہے کہ ISI کو پتہ چل جاتا تھا کہ انڈیا کے ہینگر کے اندر کتنے جہاز ہیں، کون سا جہاز اس ٹائم ٹیک آف کر رہا ہے یا کون سا نہیں. تو ان کو یہ پتہ چل جائے تو وہ اس کو انیشیل سٹیج پہ نیوٹرلائز کر دیں. بات یہ ہے کہ را کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں نا وہ بھی انسان ہیں، ISI کے اندر بھی انسان کام کر رہے ہیں. سپر ہیومنس کہیں پہ نہیں ہے دنیا میں. جو موویز کے اندر کانسیپٹ ہے نا سپر ہیومنس کا، وہ اصل ریالٹی کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتا. 600 سال تک سلطنت عثمانیہ واز دا موسٹ امپورٹنٹ پاور ان دا ورلڈ. 600 سال تک، مطلب 2 برے صغیر، 2 کانٹیننٹس کے اوپر وہ پھیلی ہوئی تھی. لیکن جو سلطنت عثمانیہ 600 سال تک اقتدار میں رہی، 600 سال تک ایک دن ایسا نہیں تھا کہ وہ حالت جنگ میں نہیں تھے. سلطان محمد فاتح جس نے کانسٹینٹینوپل کو فتح کیا، ون آف دا گریٹسٹ ملٹری مائنڈز ان مسلم میں، انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا وفد فوجیوں کا بھیجا یورپ کے ایک ملک میں، اور وہاں پہ اس کے 1600 یا 2000 کے قریب فوجی تھے، ان کو مار کے کھمبوں پہ لٹکا دیا گیا. ویلڈ دا ڈریکولا جس کا نام تھا، اس نے مار کے لٹکا دی. پھر اس کے بعد سلطان نے اس کے ساتھ جنگ کر کے اس کو پھر مار کے استنبول لے کے آئے. امریکنز آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر سپر پاور رہے. پچھلے 70-80 سالوں میں ایک دن مجھے بتا دو کہ امریکنز ور ناٹ ایٹ وار. اسی طرح برٹش امپائر کی بات کر لو، جب یہ پوری دنیا پہ رول کر رہے تھے، ایک دن ایسا بتا دو کہ دے ور ناٹ ایٹ وار. سوویت یونین کی آپ بات کر لو، جب بائی پولر ورلڈ تھا تو 50-70 سال یہ لوگ پوری دنیا میں عروج پہ رہے. ایک دن بتا دو کہ حالت جنگ میں نہیں تھے، کہ سوویت یونین پہ حملے نہیں ہو رہے تھے، یا امریکہ پہ حملے نہیں ہو رہے تھے، یا سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوتیں اور سازشیں نہیں رچی جا رہی. سو بات یہ ہے کہ دس از پارٹ آف دا گیم. وہ آپ پہ حملے کریں گے، آپ ان کے حملوں کو پسپا کرو گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں نا کہ تم سمجھتے ہو کہ مفہوم ہے جس کا کہ تم کلمہ پڑھ لو گے اور میں تمہیں آزماؤں گا. نہیں، آزمائش تو اس پارٹ آف دا گیم، یہ تو معاملہ چلتا رہے گا. وہ بہت دہشت گرد تنظیمیں بناتے ہیں، ہم اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اور یہ یہیں پہ ختم نہیں ہوگا، یہ آگے بھی چلتا رہے گا. آپ اگر یہ کہو کہ دنیا میں آپ کو عروج ملے، اور یہ کہو کہ ساتھ آپ کے اوپر کوئی دشمن نہیں ہوگا آپ کو، اور آپ کے دشمن آپ کے خلاف سازشیں نہیں کریں گے، تو پھر یا تو عروج نہیں ملے گا یا پھر آپ کو قربانی دینی پڑے گی. اور ہم پاکستانی، یہ عزم پاکستان بنا ہی اس لیے تھا کہ ہم قربانی دیں گے، ہم قربانیاں دیں گے. ہم نے انسانی تاریخ کی سب سے بڑی قربانی دے کے پاکستان حاصل کیا. 20 لاکھ کے قریب ہم نے شہید دیے. کسی دنیا کی مائگریشن میں اتنے لوگ شہید نہیں ہوئے، کسی ایک ملک کے بننے میں اتنے لوگ شہید نہیں ہوئے. سو ہمارا شروع سے جو پاکستانیوں کا عزم ہے وہ یہ کہ ہم قربانیاں دیں گے، لیکن ہم انسانیت کو ایک اچھا ماڈل دے کے جائیں گے. سو دس از واٹ وی اسٹینڈ بائی. ٹھیک ہے، اگلا سوال شامل کریے گا. سر میں نے ہسٹری میں پڑھا ہے کہ جو ایسٹ پاکستان کی سپریشن ہوئی تھی، اس کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ یہ جو تعلیمی اداروں میں استاذہ کا اس میں بہت بڑا رول تھا. تو یہ کیا پروپیگنڈا تھا، یہ آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ جی، بات یہی ہے، یہ اس میں جو میں نے لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے ڈیٹیل میں کور کیا کہ ڈھاکہ یونیورسٹی کا کس طریقے سے استعمال کیا گیا. کیونکہ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ بیٹنگ ہارٹ ہوتے ہیں، وہ پلس ہوتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں پاکستان کی 64% پاکستان کی آنے والی نسلوں نے کیا کرنا ہے، وہ سبورژن اگر کرنی ہے آپ کو، تو آپ کو اسٹوڈنٹس کو ٹارگٹ کرنا پڑے گا. آپ لوگوں کو جو بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو پوائزن کرنا پڑے گا، ان کے مائنڈس کو ٹارگٹ کرنا پڑے گا. تو اسی طرح اسٹوڈنٹس کے مائنڈ کو ٹارگٹ کرنے کا جو ٹول ہوتا ہے، یعنی سب سے بڑا جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انفلوئنس کر سکتا ہے اسٹوڈنٹ کے مائنڈس کو، وہ ان کے ٹیچرز ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچرز جیسا بننا چاہتا ہے، اپنے ٹیچر، دے لک اپ ٹو دیئر ٹیچرز، اور ان کو اگر آپ پوائزن کر لیں
آئیڈیولوجیکلی ان کو سبورٹ کر لیں, کچھ کو خرید لیں, کچھ کو گمراہ کر دیں, تو پھر آپ پوری کی پوری نسل کو کنٹرول کرتے ہیں. اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس آج کل کے دور میں سب سے امپورٹنٹ اور سینسٹیو چیز ہے. یہاں پہ اگر آپ نے اپنی پالیسی کو سٹیبلائز کر لیا تو آپ کی آنے والی نسلیں سنور جائیں گی. 71 میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ انہوں نے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو ٹارگٹ کیا تھا, جس کے بعد یہ ساری دہشت گردی جو ہے وہ پھیلی تھی. ٹھیک ہے, اگلا سوال کون شامل کرنا چاہے گا؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے ہمارے ملک میں بہت زیادہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہ چکی ہے, تو اب تو مطلب بہت زیادہ میسو ریٹ پہ جا رہی ہے, تو کیا یہ بہت بڑا ویک پوائنٹ ہے ہمارا جس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ لوگ ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے؟ بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں. آج کل کی جو نیریٹو وارفیئر یا نیریٹو جو ڈومین میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ پرسیپشن از بگر دین ریالٹی. تو دنیا کی جو ایجنسیز ہیں وہ جہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کاز کرنے کی کوشش کرتی ہیں, اس سے زیادہ ان کا کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی پرسیپشن کاز کریں. ٹھیک, اس میں باریک سا فرق ہے. ایک ہوتی ہے ایکچوئل پولیٹیکل انسٹیبلٹی کہ آپ کے ملک کے اندر پولیٹیکل ٹرموائل ہے, پارلیمنٹ ختم ہے, آپ کے ملک کا نظام نہیں چل رہا, آپ کے ادارے بالکل بند ہو چکے ہیں, آپ کے ملک میں ٹیکسز کا کوئی نظام نہیں چل رہا, آپ کے ملک میں سول ڈس اوبیڈینس ہو چکی ہے, لوگ ٹیکس نہیں دے رہے, اور یہ ساری دس از کالڈ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور پولیٹیکل انارکی کی طرف چیزیں جاتی ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ آپ پرسیپشن کریٹ کر دیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی. آپ کے ملک میں شاید اتنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہ ہو, لیکن آپ ایک پرسیپشن کریٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ جی یہاں پہ تو سارا سسٹم ہی ختم ہو گیا. جیسے آپ بار بار کہہ دیں کہ جی پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے, ڈیفالٹ ہو رہا ہے, ڈیفالٹ ہو جائے گا. ایسا ہوا تو نہیں ہوا. پاکستان پچھلے 3 سال 4 سال سے آپ سن رہے ہوں گے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان کو یہ نقصان ہو جائے گا, وہ نقصان ہو جائے گا. ہوا تو نہیں. انڈیا نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا, پاکستان نے انڈیا کا منہ توڑا, اور پوری دنیا میں اللہ نے پاکستان کو عزت دی. بالکل. کیا یہ چیزیں پاسبل تھیں پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر؟ سو بات یہ ہے کہ آپ کا جو وہ پرسیپشن ہے, دس از اگین پارٹ آف دا پروپیگنڈا وارفیئر. آپ کو ہوپلیس کرنا کہ کچھ نہیں ہوگا, پاکستان ختم ہو جائے گا, خدا نہ خواستہ تباہ ہو جائے گا, جو انڈینز بیٹھ کے کرتے رہتے ہیں. اور جنگ کے دوران بھی آپ نے دیکھا انہوں نے کہا لاہور پورٹ کے اوپر ہم نے قبضہ کر لیا اور یہ سارا کچھ. سو یہ پرسیپشن کریٹ کرتے ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل پروسیس ہے وہ اپنے بالکل پرفیکٹ ہے اور زبردست ہے, لیکن جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا جو ایک نیریٹو کریٹ کیا جاتا ہے اس میں بھی حقیقت نہیں ہے. پاکستان ایک اسٹرگلنگ فیز سے اپنے پولیٹیکل پروسیس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے, بہت عرصے سے ہم کر رہے ہیں. اس میں ہکپس ہیں, اس میں پرابلمز ہیں, اس میں ڈسکریپنسیز ہیں, لیکن وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جس سے پاکستان جو ہے جو 71 میں تھی اس کے مقابلے میں جو ہے مطلب زمین اور آسمان کا فرق ہے, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے احمد حسن العربی, آپ کا اور تمام تر نوجوان جنہوں نے آج ہمارے پروگرام میں شمولیت اختیار کی, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, ایکسٹرنل انٹیلیجنس ایجنسیز کا جو کردار رہا ہے 1971 میں سقوط ڈھاکہ میں, موساد, را اور مجرب الرحمان کا جو نیکسس تھا, اس نے کس طرح سے کردار ادا کیا ہے پاکستان کے 2 ٹکڑے کرنے میں, اس بات سے ہم نے اپنے پروگرام دوسرا رخ میں پردہ اٹھایا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ موجودہ حالات میں پاکستان کو کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے وہ بات بھی ہم نے ڈسکس کی ہے. اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.